स्पेशल दिन के हवाले से स्पेशल वीडियो। आज एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है और इससे पहले भी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने दो बहुत बड़े मैच जीते, एक अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ और एक इंडिया के ख़िलाफ़। लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से और कुछ तबीयत की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर सका, लेकिन आज अपना सेलिब्रेशन करते भाई। आज के दिन में जो जो भाई हमें ऑर्डर दे के पेमेंट भिजवाएंगे 2+1, यानी कि चाहे वो ब्रीडर हो चाहे उड़ारी वाला हो, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कबूतर की कमी नहीं है। मैंने कम से कम इस सेलिब्रेशन के लिए ब्रीडर जो जोड़े रखे हैं वो 50 जोड़े रखे हैं अभी। और इंशाल्लाह अगर आज का मैच पाकिस्तान जीत गया तो ये भी पॉसिबल है कि मैं एक हफ्ता या 2 हफ्ते या 3 मैचों के हवाले से 3 हफ्ते का जश्न मनाऊंगा। एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि आपको पता ही है जैसे चलाक व मीसने लोग हर जगह होते हैं। एक तो दुकानदार जो है वो इन्वॉल्व ना हो, ब्रोकर जो है एजेंट जो है वो इन्वॉल्व ना हो, सेकंड नंबर पे सियाने लोग इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था कि चंद सियाने आए थे कि जी आपने किराए का जिक्र तो किया ही नहीं भाईजान, किराया एक एक रुपया आपको देना पड़ेगा, किराए में कुछ नहीं है। ये जश्न मेरा है, ये सेलिब्रेशन मेरी है, ये मेरी मोहब्बत है पाकिस्तान और अपनी टीम के साथ, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं, 2+1 है, जितना मर्जी उठाएं आप कबूतर, कोई मसला ही नहीं है। चाहे वो आसमानी कबूतर हो, उड़ारी वाला, या रंगों में मोरों वाला, मोबाइल नंबर वाला, तो इनके साथ आपको 2 के साथ 1 फ्री में मिलेगा। और अगर आप जोड़े लेंगे, जैसे ये देखें टैडी, अब इसमें यह भी ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी जोड़ा ही ले। कोई आदमी अगर मुझे कहना कि 2 मादियाँ चाहिए टैडी और तीसरी भी मादी चाहिए टैडी, या 2 कमगर मादियाँ चाहिए और तीसरी भी कमगर चाहिए, लेकिन ये जो डील है या ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ उस वक्त तक है जब तक मैच हो रहा है। अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, कुछ नहीं पता, 1 वीक 2 वीक या 3 वीक्स, यानी कि ऐसा भी हो सकता है पूरे महीने का जश्न हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 2 मैच तो पाकिस्तान जीता हुआ है। तो असूलन तो मुझे 2 वीक्स का जश्न मनाना चाहिए। ये ले भाईजान, ख़त्म हो गई बात। पाकिस्तान आज का मैच हारे या जीते, एक अफगानिस्तान का मैच जो हमने उन्हें हराया, एक उसका जश्न 1 हफ्ते का, और एक इंडिया का जो हराया 1 हफ्ते का, उसका जश्न। ख़त्म हो गई बात भाईजान। आज से 2 वीक का जश्न हमारा कंफर्म है। हाँ, 1 वीक उसमें हम ऐड उस वक्त करेंगे कि अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत जाएगा, सही है। और ये सिर्फ मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ और अपनी टीम के साथ, इसके साथ किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं है भाईजान। इस तरह के हमारे 3 खुडे हैं और हम तीनों खुडे ख़त्म कर देंगे, यकीन माने आप। बात वो नहीं है कबूतरों की, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं कोई ना कोई कबूतरबाज हूँ और ना मैं कोई ऐसा फन्ने खा हूँ, एक निकम्मा सा आदमी हूँ, ठीक है। हर कबूतर लेने वाले की मर्ज़ी पे डिपेंड करेगा, लेकिन बुकिंग शुरू होगी आज से, उधार पे नहीं, कैश पे। जो पेमेंट भिजवाएगा, जो उधार वाला बंदा है उसके लिए नहीं, ये ऑफ़र उसके लिए नहीं है, सीधी सी बात है। जो कहेगा ना भाईजान ये मैंने पेमेंट भिजवा दी, चलें जी अब कबूतर डालने शुरू करें, हम छांटते हैं बीच में से एक एक करके अपनी मर्ज़ी का, उनके लिए सही है। और सियाने लोग कोशिश करें कि ना आए, क्योंकि मैं एक लल्लू सा इंसान हूँ, वो किसी उस्ताद के पास जाए और वहाँ से कबूतर लें। अब आ जाए भाईजान मोहब्बत की बात। हमने पहले भी बोला था कि जब गर्मी होती है और मेरी तबीयत ख़राब होती है, सफोकेशन होती है, हवा में नमी होती है जिसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जितनी मुझे सांस कम आती है और मुझे सांस का अटैक आता है, मेरी तबीयत ख़राब होती है, मेरा उतना दिल चाहता है कि मैं अपने इन प्यारे कबूतरों में आऊँ और वीडियो बनाऊँ, ताकि अगर मेरी ज़िंदगी की चंद आखिरी सांसें हैं तो मैं इनके साथ गुजारूँ अपनी। ये मेरा शुरू से असूल है, सरिया वाला जानता है बड़ी अच्छी तरह कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता हूँ। यानी कि इस बंद कमरे में जहाँ ये जाली का यही है एक हवा की एंट्रेंस, उसके बावजूद मैं यहाँ खड़ा हूँ पसीने में डूबा हुआ, क्योंकि इसी को मैं एंजॉय करता हूँ। मज़े ही ज़िंदगी का ऐसी में ही है भाईजान। आए जी आप असल चीज़ पे आए। ये जो पाकिस्तान है और ये जो मोहब्बत और अकीदत है, ये है क्या? बहुत से लोग कह रहे थे फराज भाई सैलाब आया, आपने वीडियो नहीं बनाया।
آپ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں، اس دفعہ آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ بھجن ساری دنیا، سب لوگ، سب دعائیں، ہم لوگ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں فنڈ جمع کرنے کی، بھجوانے کی۔ ویڈیو نہ بنانے کی بھجن ایک وجہ تھی۔ جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں نا میں، اس مسجد کے امام نے چند مہینے پہلے مجھ سے کہا کہ آپ کثرت سے دعا مانگے، ایک علاقے میں پاکستان کے قحط پڑا ہوا ہے، وہاں پانی نہیں ہے، جانور، پرندے، انسان مر رہے ہیں، وہاں سے موو کر رہے ہیں، بارش کی دعا کریں اللہ سے کہ رحمت کی بارش ہو۔ پھر بھجن چند مہینے کے بعد اسی مسجد میں وہی امام صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگیں اللہ بارش روک دے اور اس پانی کو روک دے۔ اب وہ اس لیے وہاں سے دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو رہے ہیں کہ ان کا سب کچھ بہہ گیا۔ پہلے اس لیے شفٹ ہو رہے تھے کہ پانی نہیں تھا، پیاس سے مر رہے تھے۔ اب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ سب پانی بہا کے لے گیا۔ میں سمجھ نہیں پایا، اس لیے میں نے ویڈیو نہیں بنایا اور میں نے دیر لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے پانی کا، بارش کا ہونا نہ ہونا، زیادہ ہونا، پانی کا آنا، تباہی ڈالنا، اس میں انسانی کردار نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی۔ ہاں مدد کریں گے، دعا کریں گے ہمیشہ کہ اللہ کچھ ایسا کر دے، کچھ ایسے ڈیم بنا دے کہ جس سے آنے والے دور میں ان کے بچے جو ہیں وہ محفوظ ہو سکیں۔ آگے میرے رب کی مرضی ہے۔ اب آ جائے بھجن دوسری طرف کہ جو ملکی حالات ہیں نا بھجن، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اب اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ جب ہم اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اور آپ کا دین مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ اپنے لیے وہ چیز پسند جو کرتے ہیں وہی چیز پسند نہ کریں اپنے بھائی کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے مولانا صاحب نے فرمایا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اب میرے اپنے رشتہ دار بہت سے محکموں میں اس وقت ہیں، تقریباً آپ سمجھ لیں میرے دوست اور رشتہ دار ملا کے شاید ہی کوئی محکمہ ایسا ہو عدل و انصاف کا، قانون کا، جس میں کوئی نہ کوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں ایک بات جا کے اپنے دوستوں سے، رشتہ دار سے، ملنے والوں سے، پڑوسیوں سے کہ یار آپ اپنے گھر میں جب ڈرائیور رکھتے ہو تو اس کے لیے کیا آپ کا ایک ہے، اس کی ایجوکیشن، اس کا خاندان، وہ کیٹیگری، وہ فارمیٹ، وہ کلازز کیا ہیں، ABCD کلاز جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ کیا آپ کس سانچے میں اسے جانچیں گے کہ یہ آپ نے ڈرائیور رکھنا ہے، یہ مالی رکھنا ہے، یہ چوکیدار رکھنا ہے، یہ گن مین رکھنا ہے اپنے دروازے پہ، یہ آپ نے صفائی والا رکھنا ہے، یہ آپ نے کوڑے والا رکھنا ہے، یہ آپ نے جھاڑو ٹاکی والا رکھنا ہے، یہ آپ نے ڈسٹنگ والا رکھنا ہے۔ مطلب یعنی کہ آپ نے وہ کیا اسٹینڈرڈ بنایا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی جان ہم اس کے شناختی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں، اس کا گھر کا ایڈریس لیتے ہیں، وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، سرچنگ پہ ڈالتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اس کا کرمنل کوئی ایسا ریکارڈ تو نہیں ہے جسی تھانے میں مطلوب ہو، یا کبھی اس پہ FIR کٹی ہو، یا اس پہ کیسز بنے ہوں ڈکیتی کے، چوری کے، قتل کے، غداری کے، یا اس کے باپ پہ، یا اس کی ماں پہ، یا اس کی بہن پہ، یا اس کے بھائی پہ، یا اس کے چاچے پہ، یا اس کے دادا پہ، یا اس کے پردادا پہ۔ یہ قبضہ گروپ تو نہیں ہے، یہ لینڈ مافیا تو نہیں ہے، اس کا ٹیررزم ایکٹ سے کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ اس طرح کی ملٹیپل چیزیں ہیں جو ہم پہلے چیک کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنے پاس ملازم رکھتے ہیں۔ اب جب بات آئی پاکستان کی اور پاکستان میں کون وزیر اعظم بنے گا، کون وزیر اعلیٰ بنے گا، کون وزیر داخلہ بنے گا، کون سی وزارتیں کس کے پاس جائیں گی، تو اس کے لیے کیا کیا آپ؟ اس کے لیے کون سا اسٹینڈرڈ اور کون سا فارمیٹ استعمال کیا؟ اپنے گھر میں تو آپ سب کچھ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دین اسلام جو ہے
اور جو مذہب ہمارا ہے وہ بیسکلی ہمارے اندر ابھی کمپلیٹ ہوا ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہم اپنے بیوی بچے، اپنے گھر بار، اپنے بھائی بہن کے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ اپنی عوام کے لیے پسند نہیں کرتے. اب یہ چیز ہو گئی ہے 200% کنفرم، 100% نہیں، 150 نہیں، 200% کنفرم ہو گئی ہے. اور اگر کسی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میں یہ غلط بات کر رہا ہوں، تو بھائی جان میرا موبائل نمبر ویڈیو کے اوپر لکھا ہوتا ہے، وہ مجھے کال کرے اور مجھے قائل کرے کہ فراز بھائی یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے بڑا چن کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ، وزارتیں، جتنی بھی وزارتیں ہیں وہ انہوں نے بڑے سلیکٹڈ اور سانچے میں ڈھال کے دی گئی ہیں ایماندار، نیک اور فرشتہ لوگوں پہ، جن پہ کبھی ایف آئی آریں نہیں کٹی، جن پہ عدالت نے کبھی بھی فرد جرم عائد کرنے کی تاریخیں نہیں دی، جن کی فیملی میں کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے قوم اور ملک کا پیسہ لوٹا ہو، زمینوں پہ قبضے کیا ہوں. کیا وہ وزارتوں میں نہیں ہے؟ کیا وہ ایم پی ایم این اے نہیں ہے؟ جب وہ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دین اسلام مذہب جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اب اس کے جو ٹھیکیدار بنتے ہیں نا، کتنے مولوی ہیں، کتنے مذہبی جماعتیں ہیں، ان گنت، مطلب کوئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ جب اللہ کے نبی کا پیغام آتا ہے تو کیا آیا کہ وہ پہنچاتے؟ بھائی پچھلے دنوں خان کے ایک بندے کو انہوں نے اٹھا کے جو اس کے ساتھ کیا، میں سوچتا تھا کہ ایک مذہبی جماعت کوئی نہ کوئی ایک، خاص طور پہ 2-3، ایک ہماری وہ ہے جن کو بولتے ہیں ترچھی ٹوپی والے، اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول اور غلام رسول ہیں. میں سوچتا تھا بھائی جان یہ 2 جماعتوں کے جو لیڈر ہیں نا وہ لازمی آ کے کہیں گے نہیں، اللہ کے نبی نے تو یہودی، کفار، منافق لوگ جو تھے ان کو یہ کہا کہ جو ان کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے وہ دو، لیکن ان کو اس طرح ٹارچر کرو اور اس طرح ذلیل نہ کرو. 5واں دن تھا میرا خیال ہے جب سب کچھ ٹھنڈا ہونے جا رہا تھا، تو ترچھی ٹوپی والے ہمارے جو لیڈر ہیں ان کی پھر اسٹیٹمنٹ آئی اس بات پہ کہ یار یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، آپ قانون کے مطابق سزا دیں لیکن یہ جو کر رہے ہیں نا آپ ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے. مزہ نہیں آتا بھائی، مزہ نہیں آتا. ابھی میری 2 دن پہلے ایک بڑا کام کرنے والے اور اچھے اور نیک اور میرے بیسٹ فرینڈ اور میرے بھائی بنے ہوئے ہیں وہ، اور ایک مسجد کے وہ کرتا دھرتا ہے سارے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ فراز بھائی آپ سے ایک سوال کرنا ہے. اب میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، صحیح ہے، تو مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ سوال کریں گے یہ عمران خان کے خلاف، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سوال کریں عمران خان کی فیور میں. انہوں نے کہا فراز بھائی آپ اپنے ذہن پہ زور دیں اور ایک سوال کا جواب دیں. میں نے کہا جی بولیں. کہتے ہیں 2 لوگ ہیں جن کو نکالا گیا اور وہ خطرناک ہو گئے. میں نے کہا جی نو ڈاؤٹ ایک عمران خان. کہتے ہیں دوسرا بندہ کون ہے جس کو نکالا اور وہ خطرناک؟ میں نے کہا جی وہ مجھے نہیں پتا، وہ آپ بتا دیں. کہہ رہے نہیں آپ زور دیں. اب یہ تو مجھے پتا تھا کہ ان کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے اور وہ عمران خان کے اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، محبت کا درس دو، عزت کا درس دو، احترام کا درس دو، اور اگر کوئی مجرم ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی چور ہے، کوئی غدار ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دو. آپ کون ہوتے ہیں فتوے لگانے والے؟ تو اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کی تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن اب تبلیغی جماعت میں بھی ایک یہ نئی حد ہو گیا، 2 دھڑے بن گئے کہ بعض لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کو فالو کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کے اگینسٹ ہو گئے کہ نہیں یہ جو کیا ہے انجمن ہو، دیدار ہو، فلم ایکٹریس ہو، کوٹھے پہ ناچنے والیاں ہوں، گانے گانے والیاں ہوں، فلموں والیاں ہوں، گینگسٹر ہوں، یہ جو وہاں جا کے تبلیغ کرتے ہیں اس لیے وہ ان کے خلاف ہو رہے ہیں کہ نرگس کو کیوں حج کی دعوت دی، نرگس کو کیوں حج پہ بلایا. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پسند نہیں کرتے کہ لوگ دائرہ اسلام میں آئیں اور ہدایت پائیں. تو یہ طارق جمیل صاحب کی خاصیت اور خصوصیت ہے.
اب میں سوچ رہا تھا کہ اس میں دوسرا بندہ کون ہو سکتا ہے. میں نے ایسے ہی کہا, میں نے کہا کہیں تیرا مطلب شیطان کی طرف تو نہیں ہے؟ تو وہ ہنس پڑا, کہتا ہے ویری گڈ فراز بھائی, ویری گڈ, آپ نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا ہے. یعنی کہ دو لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوئے نکالنے کے بعد. اس کا کہنا یہ تھا, ایک تبلیغی جماعت والوں کی طرف سے یہ چیز آئی ہے بھجن, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب کو سنیں اور ان کو فیور دیں. اب تبلیغی جماعت کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو عمران خان کے اگینسٹ ہیں, اور یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ بری کی بری بات ہے. اس پہ 20 FIR کٹی ہیں, 20 مقدمے ہیں, عدالت اس کا فیصلہ کرے کہ وہ شیطان ہے یا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, وہ غدار ہے یا نہیں ہے, اس نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن اگر مذہبی جماعتیں تبلیغ کی جگہ شیطانیت پھیلائیں گی تو سوچیں اس ملک کا کیا ہوگا. اس لیے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں اپنے سارے تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے کہ آپ کی مہربانی ہے, ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, دو دھڑے نہ بنائیں. طارق جمیل صاحب بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں اور اچھے انسان ہیں, سب ان کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں اور نیکی کا کام کریں. جائیں بھائی جان طوائفوں کے کوٹھے پہ, جائیں ناچنے والیوں کے, دھندے والیوں کے گھروں میں اور جا کے تبلیغ کریں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ قاتل کو, گینگسٹر کو نہیں بتائیں گے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے, تو وہ مڑے گا کیسے, وہ کیسے واپس آئے گا؟ وہ تو سمجھے گا قتل کرنا بہت اچھی بات ہے, بیواؤں یتیموں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا بہت اچھی بات ہے. تو مذہبی جماعتوں کا یہ اس وقت فرض بنتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کا نبی کوئی نہیں آئے گا قیامت تک. اب یہ اسی طرح یہ جو ہمارے بھائی ہیں تبلیغی جماعت والے, ان کی محنت کی وجہ سے یہ مذہب اور یہ دین جو ہے یہ آگے کو بڑھتا رہے گا اور لوگوں کو ہم اچھائی اور برائی کا بتائیں گے. لیکن اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے, اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھ کو ذلیل کر دیا, وہ میرا دوست بھی ہے, میرا بھائی بھی ہے, لیکن نہیں, اس نے مجھے ذلیل نہیں کیا. اس نے اپنی محنت پہ پانی پھیرا کہ اس نے جو 3 مہینے کے چلے کاٹے, 3 مہینے تک 40 دن تک وہ گشت پہ رہا, آؤٹ اسٹیشن رہا, دوسرے شہروں میں رہا, بیوی بچوں کے بغیر, دفتر سے چھٹی کر کے, اتنی تعلیم حاصل کر کے اس نے اپنی اس محنت کو ضائع کر دیا کہ وہ دوسروں کو فتوے دے رہا ہے کہ یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, یہ شیطان ہے. نہیں, تبلیغی جماعت کو یہ زیب نہیں دیتا, یہ زیب نہیں دیتا. مولانا طارق جمیل صاحب کے ویڈیو نکالیں اور وہ سنیں تبلیغی جماعت والے بھی, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا فتح مکہ پہ. سب کو معاف کیا نا, لیکن جب کسی نے چوری کی تو نہیں, جب کسی نے پیسہ لوٹا قوم اور ملک کا نہیں, جب کسی نے قتل کیا تو نہیں. سزا ہوئی بھجن, سزا ہوئی, تو ہم کیسے معاف کر دیں, ہم کیسے معاف کر دیں. ہاں نانی کہہ دے کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ نانی کا کسی مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نانی نے ابھی 2 دن پہلے شیطان کہا ہے عمران خان کو, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا نانی کے کہنے سے. نانی جیسی 1 لاکھ بھی آ کے کہہ دینا شیطان عمران خان کو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مذہبی جماعت کا بھجن ہم احترام کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں ایک عزت ہے تبلیغی جماعت کا, ہم ان سے محبت اور عقیدت سے ملتے ہیں. وہ ہماری مسجد میں آتے ہیں, چاہے وہ پاکستان سے ہو یا پاکستان کے باہر کی جماعتیں ہوں, ہم انہیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. ایک عقیدت اور ایک محبت ہے, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں, کچھ ایسا کریں کہ آپ کی آخرت اور دوسروں کی آخرت بھی سنور جائے. بات عمران خان کی نہیں ہے بھجن, عدالتوں میں ثابت کریں اور اسے لٹکا دیں بھجن. اگر وہ غدار ہے, آپ ایک کو لٹکائیں گے, وہ بھٹو آج تک زندہ ہے بھجن. ناجائز عدالتوں سے اسے سزا دلوا کے اسے لٹکایا تھا نا, اب مارے بھٹو کو. آپ نہیں مرا نا بھٹو آج تک. 1 لاکھ عمران خان پیدا ہو جائیں گے جس دن آپ نے ناجائز عمران خان کو لٹکایا. یہ یاد رکھنا آپ میری بات, اور یہ میری دل کی آواز ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے, جب میری سانس خراب ہو رہی ہو, میری طبیعت خراب ہو, میں اسی وقت ویڈیو بناتا ہوں. کیوں؟ یہ میرے اندر کی آواز ہے اور سچ نکلتا ہے, اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. موبائل بند کرنے سے پہلے, ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے, ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا اپنے تبلیغی جماعت والے بھائیوں سے کہ نہیں یار, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. آپ کو زیب نہیں دیتا, جچتا نہیں ہے, جچتا نہیں ہے. آپ کے چہرے پہ سنتے رسول ہے, صحافہ آپ کے کندھے پہ, ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے, مسجد کے اندر آپ کی زندگی گزرتی ہے. آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ عمران خان کو شیطان کہیں, زیب نہیں دیتا آپ کو. کوشش کریں یہاں سے مڑنے کی, اور اللہ کے نبی کا میسج آگے بھجوائیں. انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے فائنینشلی بھی اور فزیکلی بھی
کہ सैलाब वाले लोगों की हेल्प करें, जितना ज़्यादा हो सकता है करें, और दुआएं कसरत से करें, क्योंकि ये लाठी मेरे रब की है और जब वो लगती है तो वक्त को कोई नहीं बचता। अभी शुक्र करें कि उन इलाकों में पानी नहीं आया, उन इलाकों में बारिशें नहीं हुई, वरना जो हालत लाहौर में थी 1 घंटे की बारिश के बाद, वो एक खादिम ने इसको पेरिस बनाने की कोशिश की थी, अल्लाह माफ़ी दे, लाहौर गंदा नाला बना हुआ था 1 घंटे की बारिश के बाद। तो अल्लाह से दुआ मांगे कि ऐसी बारिश इन शहरों में ना आए जो शहर अभी महफूज है। इंशाल्लाह अगला वीडियो कब बनेगा लंबा हमें नहीं पता, लेकिन दुआओं का सिलसिला जारी रखना भाईजान, और कसरत से दुआएं करना। ये ले भाईजान पैकेज हमारा स्टार्ट हो गया 2 वीक्स के लिए आज से, और कबूतर इतने होंगे कि इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन फिर से माज़रत के साथ, सियाना आदमी हमें फ़ोन ना करे, हमें सियाने नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। वो किसी उस्ताद को फ़ोन करें और वहाँ से लें, सिर्फ शौकीन आदमी चाहिए जो इनसे प्यार करते हैं। और कुगे हुए वीडियो एंड करते हैं, पन्नवाल वाला जिंदाबाद।